ठीक उसी लम्हे गाड़ी रुकी और सफदर की आवाज़ सुनाई दी। हनी, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ, नटालिया ने रोशनी में आते हुए कहा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसके बराबर ही बैठ गई। सफदर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। इत्तेफाक ही है कि इग्निशन की लगी हुई मिल गई और मुझे ताला नहीं तोड़ना पड़ा। खुशकिस्मती, काश लैब में भी इसी तरह काम हो जाए। हो जाएगा, सफदर ने कहा और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। सड़कें सुनसान थीं। उस स्ट्रीट लाइट की रोशनियां उगती हुई लग रही थीं। दोनों खामोश थे। सफदर सोच रहा था कि डॉक्टर कदीर की लेबोरेटरी में उनका टकराव दूसरे मुल्कों के एजेंटों से जरूर होगा। ये भी मुमकिन था कि वहां पुलिस का पहरा होता। वो सोचता रहा और गाड़ी फराटे भरती रही। जल्द ही वो डॉक्टर की लेबोरेटरी तक पहुंच गए। लेबोरेटरी की तरफ मुड़ने से कबल उसने हेड लैम्प बुझा दिए थे। फिर काफी दूर गाड़ी रोककर वो उतर पड़े। अब वो बड़े मुहतात अंदाज में लेबोरेटरी की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों के हाथों में पिस्तौल थे और वो हर खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। कंपाउंड वॉल फलांग कर दोनों चलेंगे, नटालिया ने सरगोशी की। यही मुनासिब है, सफदर ने कहा, क्योंकि गेट पर चौकीदार जरूर होगा। शायद 2 चौकीदार गेट पर होते हैं। चलिए आओ, सफदर ने कहा और वो हाथ बंदी की दीवार के सहारे आगे बढ़ते चले गए। फिर एक जगह वो रुक गया और सरगोशी में बोला, यहाँ से अंदर जाना आसान है, दीवार टूटी हुई है। तो फिर चलो, देर क्यों कर रहे हो? मेरे पीछे ही आओ, सफदर ने कहा और दीवार पर चढ़ता चला गया। और फिर वो दूसरी तरफ कूद गया। चंद लम्हे बाद नटालिया भी उसके पास पहुंच गई। क्यों न बाएं तरफ की खिड़कियों को आजमाएं, नटालिया ने कहा और सफदर ने उसका हाथ दबा दिया। चंद लम्हे वो आहटे सुनने की कोशिश करता रहा। फिर वो बाएं तरफ बढ़ने लगे। सफदर इस तरफ बनी हुई खिड़कियों को आजमा रहा था। तीसरी खिड़की खुली हुई मिल गई। वो अंदर दाखिल हो गया। फिर उसने नटालिया को भी खींच लिया। राहदारी तारीख थी। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल आए और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। आखिरी कमरे में रोशनी नजर आ रही थी। ये कमरा लेबोरेटरी साबित हुआ था। सफदर ने दरवाजे के शीशों से झांक कर देखा। कमरा खाली था। सामने ही काहनी सेफ खुला हुआ था जिसमें रखी हुई फाइलें और लेबोरेटरी का सामान साफ नजर आ रहा था। बड़े मुहतात अंदाज में वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। फिर जैसे ही दरवाजे से 3-4 कदम आगे बढ़ा, आहनी सेफ के बड़े दरवाजे के अकब से कोई बाहर निकला। इसके साथ ही एक सर्द आवाज सुनाई दी, रिवॉल्वर फेंक कर हाथ उठा लो मिस्टर सईद। सफदर चौंक पड़ा। ये आवाज नटालिया की थी और इसके कमर से रिवॉल्वर की नॉल चिपकी हुई थी। उसने सैफ के दरवाजे के पीछे से बरामद होने वाले की तरफ देखा। उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। सफदर को ये समझने में जरा दुश्वारी नहीं हुई कि वो चूहे दान में फंस चुका है। 2 सीटर इमरान ही ड्राइव कर रहा था। फयाज ने सिगरेट केस निकालकर एक सिगरेट सुलगाई। फिर 2-3 गहरे गहरे कुछ लेने के बाद बोला, आप बताओ, तुम डॉक्टर कदीर की लेबोरेटरी तक कैसे पहुंचे थे? इसकी बजाय ये सोचो कि डॉक्टर कदीर इतनी अहम इजाद गुम होने के बावजूद इतना मुतमईन क्यों नजर आ रहा था। कहाँ, वो तो बेहद परेशान है इमरान, और तुम्हारी आमद से कबल वो बेहोश भी हुआ था। क्या तुम्हें सब बनावट नहीं लगता? तुम्हारा मतलब ये है कि डॉक्टर कदीर का रवैया सरासर मनसूई था? ये ही समझ लो। इस ख्याल की वजह सेफ पर जबरदस्ती खोलने का एक भी निशान नहीं है। मुमकिन है उसकी चाबी की नकल तैयार कर ली गई हो। हाँ, ऐसा मुमकिन है, इमरान ने कहा। पाम गुरु में डॉक्टर के साथ रातें गुजारने के दौरान सवाला उसकी चाबियों का नक्श मोम पर उतारकर दूसरी चाबियां बनवा सकती थी, मगर वो तो मर चुकी है। उसका कोई साथी आगे आ सकता है। इस तरह तो डॉक्टर मशकूक हो जाता है। दूसरी बात, इमरान उसकी बात नजरअंदाज करके बोला, लैब में कत्ल होने वाले गैर मुल्की को जानते हो? नहीं, कौन है वो? इन दोनों अमेरिकनों में से एक जिनकी निगरानी तुम्हारे आदमी कर रहे हैं। क्या? फयाज उछल पड़ा। मैं उन दोनों को अच्छी तरह से जानता हूँ, इमरान ने कहा। कत्ल होने वाला भी एक है। मुमकिन है टकराव के नतीजे में दूसरा भी जख्म खा चुका हो। इसे हम चेक कर सकते हैं। चेक नहीं, हिरासत में ले लो, इमरान ने कहा। तुम उन पर गैर कानूनी तौर पर डॉक्टर कदीर की लेबोरेटरी में घुसने का इल्जाम लगा सकते हो, मगर उससे क्या होगा? बच्चा होगा और तुमको डैडी कहेगा। बकवास मत करो इमरान, फयाज ने झलाकर कहा। फिर सिगरेट खिड़की से बाहर फेंक कर बोला, डॉक्टर कदीर रहमान साहब से रिपोर्ट जरूर करेगा। करने दो, इमरान ने कहा। तुम्हारे पास उस पर शक करने का माकूल जवाब है। इस गधे आदमी ने इतनी अहम चीज इतनी लापरवाही से क्यों रख छोड़ी थी? अब आए हो राह पर, इमरान ने कहा। यही चीज मुझे खटकी थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इजाद पहले से गायब कर दी गई हो और अब ये ड्रामा रचाया गया हो ताकि उस पर इल्जाम ना आए? खुदा तुम्हारा भला करे, इमरान ने कहा। कैसा नामुमकिन है? नहीं, फयाज ने कहा। अब इसका जहन भी इस तरफ मुतवज्जे हो गया था। सामने की बात थी, अगर इजाद चोरी भी हुई थी तो डॉक्टर कदीर को एक तूफान खड़ा कर देना चाहिए था। वो गिरा पड़ा नहीं था। वजारत दिफा को एक फ़ोन ही काफ़ी होता और इस वक्त लेबोरेटरी सीक्रेट सर्विस वालों के घेरे में होती, मगर उसकी बजाय उसने रहमान साहब को फ़ोन किया था कि कुछ लोग लेबोरेटरी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो यहाँ आए तो चौकीदार कत्ल हो चुका था। इसका मतलब ये था कि डॉक्टर कदीर की बात की तस्दीक नहीं कर सकते थे कि आया चौकीदार ने फ़ोन किया था या नहीं।
پھر اس کی لیبارٹری میں غیر ملکی سیکریٹ ایجنٹ کی لاش ملتی ہے، جبکہ اس سے قبل ہی ایک غیر ملکی ایجنٹ اس کی ہمراہی میں قتل کی جا چکی تھی۔ آخر ڈاکٹر قدیر کون سا کھیل کھیل رہا ہے؟ کہیں وہ کسی لمبی سازش میں تو ملوث نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے اس نے اعجاز زوالہ کے ساتھیوں کے ہاتھوں فروخت کر دی ہو اور اب اپنی پوزیشن صاف کرنے کے لیے ڈرامہ رچایا ہو۔ وہ جتنا اس سلسلے پر سوچتا معاملہ الجھتا ہی چلا گیا۔ اب تم ایک کام کرو سپر، کیا ڈاکٹر فیاض نے چونک کر پوچھا۔ ڈاکٹر قدیر کی لیبارٹری کے گرد نگرانی قائم کرا دو۔ اس سے کیا حاصل ہوگا؟ فیاض نے کہا۔ وہ لوگ جو کچھ لے جانا چاہتے ہیں لے گئے۔ اوہ، عمران نے منہ چلایا، میں بھول گیا تھا سپر۔ اب تم کہاں جاؤ گے؟ کہاں جانا چاہیے میں کیا بتا سکتا ہوں؟ اتنی رات گئے گھر کے آدمی کے علاوہ کہاں جا سکتا ہے سپر؟ میں کافی پینا چاہتا ہوں۔ گھر پر پی لینا، عمران نے جماہی لیتے ہوئے کہا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اگر گاڑی ہی میں سو گیا تو دونوں کی آنکھ جہنم میں ہی کھلے گی۔ کیوں بکواس کیے جاتے ہو؟ چلو نہیں کرتا، عمران نے کہا۔ کہاں ڈراپ کروں؟ کافی نہیں پینی؟ نہیں یار، نیند آ رہی ہے، کئی دنوں سے سویا نہیں ہوں۔ عمران نے پھر جماہی لی اور چہرے کے آگے چٹکی بجانے لگا۔ یکپیک نیند کا خمار اس کی آنکھوں سے چھلکنے لگا تھا۔ فیاض کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھرے جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر کہہ نہ پا رہا ہو، پھر وہ خاموش ہی رہ گیا۔ ہاں سپر، بتائے نہیں کہاں ڈراپ کروں؟ عمران نے کہا۔ اپنے فلیٹ کے قریب ہی اتار دینا، سلیمان اس وقت سو رہا ہوگا سپر، عمران نے کہا، اور سوتے سے اٹھا لیے جانے پر وہ شمشیر برہنہ بن جایا کرتا ہے۔ میں تمہارے فلیٹ نہیں جا رہا، فیاض چلا کر بولا۔ میں نے سوچا شاید تم فلیٹ میں کافی پینے کا ارادہ رکھتے ہو، اسی لیے پہلے سے آگاہ کر دینا مناسب جاننا مماثل شرمندگی نہ ہو۔ روکو گاڑی روکو، فیاض کرا کر بولا، اور عمران نے بوکھلا کر 2 سیٹر روک دی۔ کیا ہوا سپر؟ وہ بوکھلا کر بولا۔ فیاض نے کوئی جواب دیے بغیر 2 سیٹر کا دروازہ کھولا اور اتر گیا، پھر کھڑکی سے گردن اندر ڈال کر چند لمحے عمران کو گھورتا رہا، پھر بڑے سرد لہجے میں بولا، آج کے بعد اگر تم نے اس کیس میں ٹانگ اڑائی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ارے نہیں سپر، عمران نے بڑے لہک کر کہا، تم کو تو میں اچھا آدمی سمجھتا ہوں۔ مت سمجھو اچھا آدمی، فیاض گرایا، یہ آخری وارننگ ہے، یاد رکھنا۔ لکھ لوں گا سپر، عمران نے کہا، اور فیاض نے بڑے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ گویا جلاہٹ دروازے پر اتاری تھی۔ عمران نے 2 سیٹر آگے بڑھا دی۔ اب جن راستوں پر 2 سیٹر دوڑ رہی تھی وہ اس کے فلیٹ سے مخالف سمت میں لے جاتے تھے۔ عمران در حقیقت یہی چاہتا تھا کہ کیس فیاض کے لیے حل کرے، اسی لیے اس نے قدیر کی لیبارٹری کی نگرانی کرنے کا مشورہ دیا تھا، مگر فیاض کی سمجھ میں بات نہیں آئی اور عمران جلا گیا۔ یہ اسی جلاہٹ کا سبب تھا کہ اس نے داؤ دلا کر فیاض کو 2 سیٹر سے اترنے پر مجبور کر دیا، ورنہ وہ فلیٹ تک اس کے ساتھ ہی جاتا، جبکہ وہ فلیٹ جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے دوسری مین روڈ پر آتے ہی ٹرانسمیٹر آن کر لیا اور تنویر سے سلسلہ ملانے لگا۔ رابطہ جلد ہی قائم ہو گیا تھا۔ اٹ از تنویر X2، عمران نے برائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کہو کیا رہا؟ وہ دونوں اندر گھسے تھے جناب، تنویر نے بتایا۔ وہاں ان کے علاوہ کچھ اور بھی لوگ تھے، انہوں نے بڑی آسانی سے ان پر قابو پا لیا تھا، پھر وہ ان دونوں کے حصے میں لے گئے تھے جسے لیبارٹری کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ وہاں انہوں نے ایک کو گولی مار دی اور دوسرے سے پوچھ گچھ کرنے لگے۔ اسی دوران کسی طرح سے وہ ان لوگوں کی گرفت سے چھوٹ گیا جو اسے پکڑے ہوئے تھے۔ کیا مقتول سے انہوں نے پوچھ گچھ نہیں کی تھی؟ جی نہیں، اسے انہوں نے لیب میں جاتے ہی گولی مار دی تھی۔ آگے کہو۔ ان کی گرفت سے چھوٹتے ہی دوسرے نے ادھم مچا دیا تھا۔ ان میں سے کئی ایک اس کے ہاتھوں زخمی ہوئے، پھر وہ دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور نکل بھاگا۔ انہوں نے اسے گولی نہیں ماری۔ ریوالور جس نے نکال رکھا تھا وہ سب سے پہلے زخمی ہوا تھا، پھر کسی کو اتنی مہلت ہی نہیں ملی کہ وہ ریوالور نکال سکتا۔ اس امریکن نے بڑی بے جگری کا ثبوت دیا تھا جناب۔ اب اس وقت وہ کہاں ہے؟ اپنے ہوٹل میں، نگرانی رکھو، ممکن ہے وہ وہاں سے کہیں اور منتقل ہو جائے۔ میں اس کے قریب ہی ہوں جناب، تنویر نے کہا۔ اس کے سامنے والا کمرہ اس وقت میرے ہی تصرف میں ہے، اگر فیاض اسے گرفتار کر کے لے جائے تو تم واپس آ جانا۔ بہتر جناب، تنویر نے کہا، اور عمران نے رابطہ منقطع کر دیا، پھر دوبارہ فریکوینسی ملانے لگا۔ اس بار وہ بلیک 0 سے رابطہ قائم کرنا چاہتا تھا۔ X2 دوسری طرف سے آواز آئی۔ کہاں تک پہنچے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ اس وقت ایک نائٹ کلب میں بیٹھے ہوئے ہیں جناب۔ کوئی خاص بات؟ جی نہیں، میں جس وقت یہاں پہنچا ہوں وہ لوگ فلیٹ سے نکل رہے تھے، پھر بلڈنگ سے سیدھے کلب ہی آئے تھے۔ ان کے پاس ایک جاگور گاڑی ہے۔ ٹھیک ہے، نگرانی رکھو، کوئی بات ہو تو مجھے رپورٹ دینا، عمران نے کہا، اور جواب سن کر رابطہ منقطع کر کے پھر کسی کو کال کرنے لگا۔ اس بار اسے مایوسی ہوئی تھی۔ 5 منٹ تک وہ صفدر کو پکارتا رہا مگر دوسری طرف بھی خاموشی رہی۔ یہ بڑی تشویشناک بات تھی۔ صفدر سے رابطہ قائم نہ ہونے کا مطلب بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ وہ جس قدر آگے بڑھ گیا تھا اس میں ہر لمحے اس کے کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کا خطرہ تھا، اور اس وقت اس کی خاموشی پریشان کن تھی۔ اگر وہ کسی مصیبت میں پھنس گیا تھا تو یہ خود اس کی غفلت کا نتیجہ تھا۔ اس نے ایک منصوبے کے تحت اسے آگے بڑھایا تھا اور بعد میں خود ہی اس پر عمل نہیں کر سکا تھا۔ ممکن تھا کہ وہ اسی وجہ سے کسی پریشانی کا شکار ہو گیا ہو۔ نڈالیا کے بارے میں اسے علم تھا کہ وہ ایک چالاک لڑکی ہے، وہ صفدر کو غنچہ بھی دے سکتی تھی۔
جس آسانی سے وہ صفدر کے ساتھ اس کی رہائش گاہ تک چلی گئی تھی، اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس پر بلیک ڈیتھ کے ممبر کی حیثیت سے اعتماد کر رہی ہے۔ تو پھر صفدر کی خاموشی کیا معنی رکھتی ہے؟ وہ سوچتا رہا اور الجھتا رہا۔ سارا کیس الجھا ہوا تھا۔ اس کیس میں اتنے کردار تھے کہ ہر ایک پر نظر رکھنا محال ثابت ہو رہا تھا۔ ابھی تک وہ ڈاکٹر قدیر کی پوزیشن بھی اپنی نگاہوں میں کلیئر نہیں کر پایا تھا۔ وہ مشکوک تھا بھی اور نہیں بھی۔ ایک طرف مسافر بردار طیاروں کی تباہی اور ایجاد کے لیے مختلف ملکوں کے ایجنٹوں سے اس کا ملنا اسے غدار ظاہر کر رہا تھا، تو دوسری طرف غیر ملکی ایجنٹوں سے ایجاد کے بدلے ایٹمی رازوں کو طلب کرنا ایک عجیب و غریب اور الجھا ہوا مسئلہ بن کر سامنے آیا تھا۔ اگر وہ غدار تھا تو اس نے اپنے ایجاد کے بدلے رقم وصول کیوں نہیں کی؟ وہ ایٹمی رازوں کے تبادلے میں اسے دینے پر کیوں اڑا ہوا ہے؟ صفدر نے بھی کچھ اس قسم کی رپورٹ دی تھی اور راج اور پران سنگھ کی گفتگو وہ اپنے کانوں سے سن چکا تھا۔ تو پھر اصل مسئلہ کیا تھا؟ کیا واقعی قدیر ملک سے غداری کر رہا تھا؟ اور اب ایک نیا مسئلہ سامنے آیا تھا، ایجاد کی چوری۔ اس کے بقول ایجاد اور اس کا فارمولہ کوئی لے اڑا تھا، مگر عمران نے جس قدر لیبارٹری کا جائزہ لینے کے بعد اس پر غور کیا تھا، ایجاد کی چوری اسے ایک ڈرامہ ہی لگی۔ لیکن اس ڈرامے میں ڈاکٹر قدیر کا کیا کردار تھا؟ یہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس امریکن ایجنٹ کو قتل کرنا تھا؟ تنویر ان میں سے کسی کو شناخت نہیں کر سکا تھا اور نہ ضرور بتاتا وہ ان لوگوں میں سے بھی نہیں تھے جن کی وہ نگرانی کرا رہا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو ان کی نگرانی کرنے والے سیکرٹ سروس کے ممبر اس تک اطلاع پہنچا دیتے۔ پھر کیا کوئی نئی پارٹی میدان میں آ گئی ہے؟ ابھی تک اسے جولیا، جہان، صدیقی اور ہاور میں سے کسی ایک کی بھی رپورٹ نہیں ملی تھی۔ یا تو کوئی خاص بات نہیں تھی یا پھر ان لوگوں کو رپورٹ دینے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے 2 سیٹر فٹ پاتھ سے روک دی تھی۔ اسی لمحے ایک اور کار بڑی خاموشی سے اس کی 2 سیٹر کے قریب رکی۔ پھر اس کے دروازے کھلتے ہی عمران نے 2 سیٹر کا فٹ پاتھ والا دروازہ کھول کر چھلانگ لگا دی۔ دوسری گاڑی سے 4 آدمی اتر کر اس کی طرف بڑھے تھے، مگر عمران کی دوسری چھلانگ اسے گلی میں لے گئی۔ پھر وہ دوڑتا چلا گیا۔ عقب میں کئی افراد کے دوڑنے کی آوازیں وہ سن رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے نٹالیا؟ صفدر نے خود کو سنبھالتے ہوئے بڑے غصے سے پوچھا۔ بہت بولے بنتے ہو دوست، سیف کے پیچھے سے نکلنے والے نے کہا۔ بلیک ڈیتھ کے ممبر کم از کم اتنے بولے اور بے وقوف نہیں ہوتے۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ صفدر نے پوچھا۔ ویسے اس کے جملے پر وہ چونک ضرور گیا تھا۔ تم اپنے آپ کو بلیک ڈیتھ کا ممبر کہتے ہو نا؟ ہاں، کہتا ہی نہیں ہوں بلکہ میں بلیک ڈیتھ کا ممبر بھی ہوں۔ تو اپنی آئیڈینٹی دکھاؤ۔ اس وقت میرے پاس نہیں ہے، صفدر نے کہا۔ گھر پر ہے، ظاہر ہے گھر کے علاوہ اور کہاں ہو سکتی ہے؟ پتہ بتاؤ کہاں رکھی ہے؟ نٹالیا جا کر لے کر آئے گی۔ وہ کسی اور کو نہیں مل سکتی؟ مل نہیں سکتی یا ہے نہیں؟ تم کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں تم میں سے نہیں ہوں، صفدر نے کہا۔ اگر میں تم میں سے نہیں ہوتا تو نٹالیا یہاں تک نہ پہنچ پاتی۔ اس میں بھی تمہارا مفاد تھا۔ میرا مفاد؟ صفدر نے جان بن کر پوچھا۔ ہاں، اس طرح تم اور تمہارا چیف یہ چاہتے تھے کہ نٹالیا کے دوسرے ساتھیوں تک پہنچ جائیں اور ان کو غفلت میں گرفتار کر لیں۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، صفدر نے کہا۔ میں اپنے ہی ساتھیوں کو کیوں گرفتار کرانے لگا؟ اور میرا باس جب نٹالیا کے ساتھیوں کو جانتا ہے تو اس کے پیچھے کسی کو کیوں لگاتا؟ تو گویا تم اب تک یہی سمجھ رہے ہو کہ ہم تمہیں بلیک ڈیتھ کا ممبر تصور کر رہے ہیں۔ تمہارے تصور کرنے نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، صفدر نے کہا، اور نٹالیا تم کو اس غداری اور دھوکے بازی کی سزا ضرور ملے گی۔ واہ، نٹالیا نے ہنس کر کہا، اس سے بڑا لطیفہ آج تک میں نے نہیں سنا۔ اب تم یہ بتاؤ کہ نٹالیا کے بارے میں کیا کچھ جانتے ہو؟ پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہو۔ تو یوں سمجھو مسٹر صفدر کہ میں سیکرٹ سروس کے تقریباً ہر آدمی کو جانتا ہوں سوائے تمہارے باس ایکس کے، لہٰذا یہ ڈرامے بازی ختم کر دو کہ تم بلیک ڈیتھ کے ممبر ہو اور یہ بتاؤ کہ ہمارے بارے میں کیا کچھ جانتے ہو۔ مگر صفدر کیا بتاتا، اس انکشاف نے تو اس کے حواس سے 4 لمحوں کے لیے ہبت کر دیے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح پہچان لیا جائے گا۔ بولو، میں جواب کو منتظر ہوں۔ اب جب پہچان ہی گئے ہو تو یہ بھی بتاؤ کہ تم کس بات نے غداری پر آمادہ کیا ہے، دولت نے یا عورت نے؟ کسی چیز نے بھی نہیں۔ پھر صفدر نے کہا، اتنا بڑا سائنسدان ڈاکٹر منہاج قدیر اور غدار ڈوب بننے کا مقام ہے ڈاکٹر، تم کو یہاں کس چیز کی کمی تھی؟ جذباتی مت بنو مسٹر صفدر، ڈاکٹر قدیر نے کہا، صرف اتنا سمجھ لو کہ میں ہمیشہ سے بلیک ڈیتھ کا ممبر رہا ہوں اور اب بلیک ڈیتھ کا سربراہ ہوں۔ تم اور سربراہ؟ صفدر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہاں، اب بتاؤ کہ میرے سوالوں کے جواب دو گے یا نہیں؟ میری حقیقت جان لینے کے باوجود ایسی باتیں کہہ رہے ہو؟ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بلیک ڈیتھ کا کون ممبر تمہارے باس کی نظروں میں ہے۔ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، صفدر نے کہا، مجھے صرف نٹالیا کے بارے میں ہدایت ملی تھی اور میں اس پر عمل کر رہا تھا۔ تم اپنے باس کو رپورٹ کیسے دیتے ہو؟ وہ خود ہی رپورٹ لے لیتا ہے ٹرانسمیٹر پر؟ نہیں، کوئی بھی آدمی کہیں بھی زبانی رپورٹ وصول کر لیتا ہے۔ اس جدید دور میں یہ دقیانوسی طریقہ سمجھ میں نہیں آتا۔
اس میں میرا کیا قصور؟ اسے تہہ خانے میں لے جاؤ، ڈاکٹر قدیر نے کہا، اور اسی لمحے عقب سے 2 آدمیوں نے صفدر کو دبوچ لیا اور کھینچتے ہوئے باہر لے گئے۔ اسے ختم ہی کر دیا ہوتا باس، نٹالیا نے کہا۔ سر دست اسے ختم کرنا بیکار ہوگا، ڈاکٹر قدیر نے کہا۔ وہ کیوں باس؟ اب ہم یہاں سے روانگی کی تیاری کرنی ہے۔ کیا ہم کامیاب ہو گئے ہیں باس؟ کسی حد تک مجھے امید ہے کل شام تک کام مکمل ہو جائے گا۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ ہم اب یہاں ہی رہو گی، مجھے تمہاری ضرورت بھی ہے۔ اوکے باس، نٹالیا نے کہا۔ جیری ڈاکٹر نے آواز دی۔ ایک لمحے بعد دروازہ کھلا اور ایک آدمی اندر گھس آیا۔ یہ بھاری ڈیل ڈول کا چست تو چلاک آدمی تھا۔ یس باس، لیبارٹری کے آس پاس اپنے آدمی پھیلا دو، مجھے امید ہے یہ صبح تک بہت سے آدمی ہمارے مہمان بن جائیں گے۔ میں یہ حکم دے چکا ہوں باس، نگرانی اچھی طرح سے ہونی چاہیے، ڈاکٹر قدیر نے کہا۔ البتہ پولیس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، وہ لوگ اگر اس طرف کا رخ کریں تو مجھے سگنل دے دینا۔ یس باس، میں نے سڑک کے سرے پر ایک آدمی بھیج دیا، اسے جیسے ہی کوئی اس طرف کا رخ کرے گا ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ بس جاؤ، ڈاکٹر قدیر نے کہا، اور جیری واپس چلا گیا۔ آپ کو کس کے آنے کی امید ہے باس؟ نٹالیا نے پوچھا۔ ان لوگوں کی جو ایجاد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے ایجنٹ؟ ہاں، وہ لوگ ہر قیمت پر ایجاد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کی آمد سے قبل ہی جگہ چھوڑ دیں؟ ممکن ہے، مگر اس صورت میں مقصد میں کامیابی نہیں ہوگی۔ اوہ، نٹالیا کے منہ سے نکلا۔